हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नमरूद से मुनाजरा हो गया। नमरूद ने कहा कि मैं ही रब हूँ, तुम किसी और रब को कहाँ मानते हो? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा रब तो वो है जो ज़िंदगी देता है और मौत देता है। अगर तेरे अंदर भी ज़िंदगी और मौत देने की ताकत है तो फिर तुझे भी रब समझा जा सकता है, माना जा सकता है। उसकी समझ इतनी नहीं थी, नमरूद ना समझ। उसने क्या किया, एक आदमी जिसके लिए फांसी का फैसला हो चुका था, उसने उसको बुलाकर कहा कि जाओ, मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया। एक आदमी जो रास्ते से मासूम गुजर रहा था, उसको पकड़ के फांसी पे चढ़ा दिया और कहा कि देखो, मैं भी जिलाता मारता हूँ, मैं भी मौत देता हूँ, ज़िंदगी देता हूँ। नासमझ था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुनाजरे का जो उसूल है, उस उसूल को अपनाते हुए कि अब उस पर बहस का कोई फ़ायदा नहीं। जो नासमझ होता है, ये जाहिल से बहस करने का कोई नतीजा नहीं है। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन दलील बदल ली। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा रब वो है जो मशरिक़ से सूरज निकालता है, अगर तू मगरिब से निकाल कर दिखा दे तो हम तुझे रब मान लेंगे। तो कुरान कहता है फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, अल्लाह का नाफरमान लाजवाब हो गया, उसके पास जवाब नहीं था देने के लिए। उलमा फरमाते हैं कि हालांकि वो जवाब दे सकता था, वो ये कह सकता था कि मशरिक़ से मैं ही तो निकाल रहा हूँ, तुम्हारे रब से कहो कि वो मगरिब से निकाल कर दिखाए। लेकिन अल्लाह के जो नाफरमान होते हैं, अल्लाह ताला उनके दिमाग की बत्तियाँ बुझा देता है। वो जलती नहीं हैं बल्कि बुझ जाती हैं, समझ नहीं काम करती है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ज़िंदगी और मौत देने की ताकत अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह के अलावा किसी और के हाथ में ज़िंदगी और मौत देने की ताकत नहीं है। मरना ये इंसान के बस में नहीं है कि इंसान चाहे तो मर जाए, इंसान चाहे तो किसी को मार दे। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के साथ में एक सफ़र में थे, ग़ज़वे के सफ़र में। तो सफ़र के दौरान आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम लंबा सफ़र करके एक खुले मैदान में पहुँचे। वहाँ दरख्त नहीं थे, एक दरख्त था, कीकर का दरख्त, उसका थोड़ा सा साया था। तो उस साये में सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिटा दिया, आप यहाँ आराम करें। हज़रत सहाबा दूर दूर फैल कर, दूर दूर जो दरख्त थे उन दरख्तों के साये में लेट गए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के साये में लेटे हुए थे, आपको आंख लग गई। एक दुश्मन वहाँ से गुज़रता हुआ आया, उसने देखा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं, आपकी तलवार लटकी हुई है, इससे अच्छा मौका और कौन सा हो सकता है? नऊज़ुबिल्लाह, तलवार भी आपकी, गर्दन भी आपकी ही तलवार से आपकी गर्दन उड़ा दे सकते हैं। तो उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार खींच ली, तलवार नियाम से निकाली, सौंध ली। जब उसने तलवार नियाम से निकाली तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। तो इसको गुरूर था, उसने अपने गुरूर में कहा कि तलवार मेरे हाथ में है,
طاقت میرے ہاتھ میں ہے، میرے بازو میں طاقت ہے اور میرے ہاتھ میں تلوار ہے، میں اگر آپ پر حملہ کروں تو آپ کو کون بچائے گا؟ اس نے بڑے غرور کے ساتھ میں کہا من یمنعک منی، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ایمان کس کا ہے؟ آپ تو سید المؤمنین ہیں، آپ ہی سے انسانوں نے ایمان سیکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طاقت کے ساتھ میں فرمایا کہ اللہ مجھے بچا سکتے ہیں، تو اپنے بازو کی طاقت استعمال کرے، اس کے لیے اللہ کے حکم کی محتاج، اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ تیری تلوار میری گردن کاٹے، اس کے لیے اللہ کے حکم کی ضرورت ہے۔ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا بازو کی طاقت کام نہیں کرے گی، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا تب تک تلوار کی تیزی، تلوار کی دھار کام نہیں کرے گی۔ تو تیرے اور میرے درمیان میں تو سمجھتا ہے کہ کوئی نہیں ہے، لیکن میرا یقین ہے کہ تیرے اور میرے درمیان میں اللہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، تو اس کے بدن پر تھر تھری طاری ہو گئی، وہ کپ کپانے لگا، پسینہ چھوڑ گیا، اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا لی اور اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اب بتاؤ من یمنعک منی، میں تم پر حملہ کروں تو تمہیں کون بچائے گا؟ اس کے دل میں تو یقین نہیں تھا، اس نے ہاتھ جوڑ لیے، اس نے کہا کہ آپ تو بڑے مہربان ہیں، کریم ہیں، آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔ بتانا یہ ہے کہ موت چاہے جتنے نزدیک آ جائے، موت کے قریب آ جانے سے آدمی مرتا نہیں ہے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اللہ کی مرضی، اللہ کا ارادہ نہ ہو۔ بہت سارے لوگ موت کے منہ میں جا کر واپس آ جاتے ہیں۔ کرونا میں ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ موت کے منہ میں جا کر واپس آ گئے، اور بہت سارے لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم موت سے بہت دور ہیں، لیکن وہ اچانک موت کے منہ میں چلے گئے۔ کہ مارنے والی ذات ہے، جلانے والی ذات، مارنے والی ذات اللہ کی ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ جل جلالہ من والہ نے اپنی اس قدرت کا اظہار کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ من والہ فرماتے ہیں کہ جب جان آ کر حلق میں اٹکتی ہے، انسان کے بدن سے جو جان نکلتی ہے، آج کا دور نیا دور ہے، نئے دور میں عام طور سے انسان دو جگہ مرتا ہے، ایک ہسپتالوں کی ICU یونٹ میں مرتا ہے، بے سہارا، اکیلا، تنہا مر جاتا ہے، اور ایسے ہی دوسری جگہ جو عام طور سے آج کے زمانے میں موت ہوتی ہے وہ روڈ ایکسیڈنٹ سے، حادثوں میں مر جاتا ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے مر جاتا ہے۔ اور آج کل تو لوگوں کو عادت ہے، پرانے زمانے کے مقابلے میں آج کل رابطہ بہت آسان ہے، سب کے پاس موبائل ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، حادثہ ہوا، ابھی کچھ جان باقی ہے، بچانے کی کچھ کوشش کی جا سکتی ہے، رشتہ داروں کو اطلاع دی جا سکتی ہے، بات کرائی جا سکتی ہے، تو موبائل لے کر لوگ چاہتے ہیں جو قریب پہنچتے ہیں کہ ان کا کچھ رابطہ کیا جائے، لیکن عام طور سے موبائل جو ہے وہ اس کی اسکرین لاک ہوتی ہے، ہاتھ میں پہنچنے کے باوجود رابطہ نہیں ہوتا ہے۔ تو ایکسیڈنٹوں میں لوگ مرتے ہیں یا ICU یونٹ میں مرتے ہیں۔ پرانے زمانے میں لوگ گھروں میں مرتے تھے، جب گھر میں انسان مرتا تو اس کی موت پورے گھر والوں کے لیے ایک عبرت بنتی تھی کہ اس کا انتقال ہو رہا ہے، لوگوں کو معلوم پڑ جاتا فلاں کا انتقال ہو رہا ہے، سارے رشتہ دار جمع ہو جاتے ہیں، لوگ دیکھتے کہ کیسے موت جو ہے انسان کے بدن سے روح نکلتی ہے، تلوے چھو کر دیکھتے ہیں،
کہتے کہ تلوے ٹھنڈے ہو گئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ہتھیلیاں رگڑ کے دیکھتے، کہتے کہ ہتھیلیاں بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ پھر ماتھا چھو کے دیکھتے، کہتے ماتھا بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ گلا چھو کے دیکھتے، گلا بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ جی اب آنکھیں پھٹی ہیں، دیکھ تو رہا ہے پہچانتا نہیں ہے۔ جی کانوں سے آواز سنائی تو دے رہی ہے لیکن سن کے سمجھتا نہیں ہے۔ زبان بھی کھلی ہے لیکن کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، صرف خر خر کی آواز آ رہی ہے، اور صرف ایک دروازہ کھلا ہے، حلق کا دروازہ، کہ حلق میں جو ڈالو اندر جا رہا ہے۔ یہی وہ دروازہ تھا جو سب سے پہلے کھلا تھا، کہ جب بچہ پیدا ہوا آنکھ تھی پہچانتا نہیں تھا، کان تھے سمجھتا نہیں تھا، زبان تھی بولتا نہیں تھا، ہاتھ تھے پکڑتا نہیں تھا، پیر تھے چلتا نہیں تھا، کوئی عضو کام نہیں کر رہا تھا، صرف ایک عضو کام کر رہا تھا، وہ حلق کا دروازہ کھلا تھا، کہ جو حلق میں دودھ ڈالو، پانی ڈالو، کھجور چٹاؤ، تو یہ سب اندر جا رہا تھا۔ ایسے گویا آخری دروازہ، سب سے پہلا دروازہ جو اللہ نے کھولا وہ، اور سب سے اخیر دروازہ جو اللہ بند کریں گے وہ حلق ہے۔ تو قرآن کہتا ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب جان نکلتے نکلتے آگے حلق میں اٹکتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور اس وقت تم سب اطراف میں کھڑے ہوئے اس کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ سب رشتہ دار جمع ہو جاتے ہیں، سب مل کے کھڑ کے دیکھتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، چاروں طرف کھڑ کے تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ بیٹا لگ کے کھڑا ہو جاتا ہے، بیوی لگ کے کھڑی ہو جاتی ہے، بھائی سرہانے کھڑا ہو جاتا ہے، ایک بھائی پائنتے کھڑے ہو جاتے ہیں، سب نزدیک نزدیک کھڑے ہو کے، کوئی کہتا میں زمزم پلا دوں گا، میں تھوڑے سے دودھ کے 2 قطرے پلا دوں گا، تو کوئی زمزم پلا رہا ہے، کوئی دودھ پلا رہا ہے، نزدیک لگ لگ کے کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تم کہاں قریب ہو، تمہارے سے زیادہ تو ہم قریب ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ، اس مرنے والے سے تم سے زیادہ ہم قریب ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ تم ہمیں دیکھتے نہیں ہو، اللہ تمہیں نظر نہیں آتے۔ یہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ترجعونہا ان کنتم صادقین، یہ جو بدن سے جان نکل رہی ہے، اگر واقعتاً تم سمجھتے ہو کہ ہمارا بھی کچھ چلتا ہے، پیسے سے بھی کچھ ہوتا ہے، تو پھر ہم تم سے کہتے ہیں کہ بدن سے نکلتی ہوئی اس جان کو واپس دوبارہ بدن میں لوٹا کے دکھا دو۔ یہ نکلتی ہوئی جان نہیں لوٹا سکتا، کسی کے بس میں نہیں ہے، کہ موت اللہ کا فیصلہ ہے، موت میں کسی کا دخل نہیں ہے، زندگی میں کسی کا دخل نہیں ہے، زندگی کے دینے میں کسی کا دخل نہیں ہے، موت کے دینے میں کسی کا دخل نہیں ہے۔ وہ یحیی و یمیت، کہ وہ جلانے والا وہی مارنے والا ہے، کہ محیی ممیت، یہ اللہ کی وہ طاقت اور اللہ کی وہ صفت ہے جس صفت میں کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہے، کسی کے اندر بھی اس کی طاقت نہیں ہے، نہ جلانے کی طاقت ہے نہ مارنے کی طاقت ہے، کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ طاقت صرف اور صرف اللہ جل جلالہ من والہ کی طاقت ہے۔ تو ایاک نعبد، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کا مطلب کہ ہم سب سے پہلے تیری طاقت کو سمجھتے ہیں۔ قرآن پاک